अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी बुक है योर वर्ल्ड इज़ योर वांट। इसके टोटल 10 चैप्टर्स हैं। हम हर चैप्टर को आसान और बेहतरीन तरीके में बयान करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 चैप्टर है योर वर्ल्ड इज़ योर वांट। नंबर 2 फेथ। नंबर 3 फियर। नंबर 4 द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नंबर 5 the power of the spoken word. Number 6 success. Number 7 health. Number 8 love. Number 9 the perfect work. Number 10 claiming your good. हम ये 10 चैप्टर्स को आसान तरीके से समझेंगे। तो आइए इस ऑडियो बुक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्या वाकई सिर्फ आपके अल्फाज आपकी किस्मत बदल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर रोज़ अनजाने में ऐसे जुमले बोलते हैं जो आपकी कामयाबी, दौलत, ताल्लुकात और मुस्तकबिल पर असर डाल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्यों कुछ लोग बार बार नाकामी के बावजूद आखिरकार कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बेहतरीन सलाहियत रखने के बावजूद पूरी ज़िंदगी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत का फ़र्क है या सोच और अल्फाज का भी? 100 साल पहले फ्लोरेंस स्कोवल ने एक ऐसा नज़रिया पेश किया जिसने लाखों लोगों को अपनी सोच और गुफ्तगू पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। इनका दावा था कि इंसान के अल्फाज इसकी ज़िंदगी की सिमत पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या सिर्फ पॉजिटिव अल्फाज बोलने से ज़िंदगी बदल जाती है, या इसके साथ कुछ और भी ज़रूरी है? आज की इस ऑडियो बुक योर वर्ल्ड इज़ योर वांट के हर चैप्टर को हम समझेंगे। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है योर वर्ल्ड इज़ योर वांट। फ्लोरेंस स्कोवल अपनी किताब का आगाज़ एक नहायत ताकतवर ख्याल से करती हैं। वो कहती हैं कि इंसान सिर्फ अपने अमाल से नहीं बल्कि अपने अल्फाज से भी अपनी ज़िंदगी की समत मुतय्यन करता है। हम दिन भर जो अल्फाज बोलते हैं वो हमारे जहन पर असर डालते हैं, हमारे रवैयों को शक्ल देते हैं और बिल आखिर हमारे फ़ैसलों और ज़िंदगी के नताइज पर भी असर अंदाज हो सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स हर रोज़ ये कहता रहे कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, मेरे नसीब में कुछ नहीं, या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सोच भी इसी अंदाज में ढलने लगती है। दूसरी तरफ अगर कोई शख्स मुश्किलात के बावजूद उम्मीद और हौसले के साथ बात करे, तो इसका जहन मसाइल के बजाय हल तलाश करने की तरफ ज़्यादा माइल हो सकता है। मुसन्फ़ा इसी ज़हनी तब्दीली की अहमियत पर ज़ोर देती हैं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया को शदीद मुश्किलात का सामना था। बमबारी, खौफ और गैर यकीनी हालात ने अवाम के हौसले पस्त कर दिए थे। ऐसे वक्त में वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल ने अपनी तकारीर में बार बार उम्मीद, साबित कदमी और हिम्मत की बात की। इनके अल्फाज ने अवाम के हौसले बुलंद रखने में अहम किरदार अदा किया। अगरचे सिर्फ अल्फाज जंग नहीं जीतते, लेकिन मजबूत क़यादत और हौसला अफजा गुफ्तगू लोगों को मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसी तरह एक और मिसाल है कि 2 नौजवान एक ही नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। एक मुसलसल कहता है मैं तो ज़रूर फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, जबकि इसी तरह दूसरा कहता है कि मैं पूरी तैयारी करूंगा, नतीजा जो भी हो मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा। दोनों को कामयाबी की ज़मानत नहीं, लेकिन दूसरा नौजवान ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ तैयारी करेगा, बेहतर अंदाज में अपनी सलाहियत पेश करेगा और इसके कामयाब होने के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। इस
مثال سے واضح ہوتا ہے کہ الفاظ ہمارے رویے اور کارکردگی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ فلورنس اسکوول قائرین کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ گفتگو پر توجہ دیں۔ ان کے مطابق مایوسی اور نا امیدی کے بجائے امید، اعتماد اور پازیٹیو تھاٹ سے بھرپور زبان اختیار کرنا زندگی میں بہتر فیصلوں اور بہتر رویوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2، فیتھ یعنی ایمان۔ فلورنس کے مطابق ایمان صرف مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو خوف اور بے یقینی کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ جب انسان ہر وقت ناکامی، پریشانی اور منفی امکانات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو وہ اپنے فیصلوں کو بھی انہی خدشات کے مطابق ڈال لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ امید اور اعتماد کے ساتھ اپنے مقصد پر توجہ دیتا ہے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں مواقع کو پہچاننے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ مصنفہ یہ سمجھاتی ہیں کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معجزے کا انتظار کرے، بلکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے، صبر سے کام لے اور مشکلات کے باوجود ہمت نہ ہارے۔ یہی رویے اسے آگے بڑھنے کی طاقت دیتے ہیں۔ اب ایک تاریخی مثال دیکھتے ہیں۔ 1969 میں اپولو 11 مشن کے ذریعے انسان پہلی بار چاند پر پہنچا۔ اس کامیابی کے پیچھے کئی سالوں کی تحقیق، ہزاروں سائنسدانوں کی محنت اور بے شمار ناکام تجربات شامل تھے۔ اگر ابتدائی ناکامیوں کے باوجود پوری ٹیم ہمت ہار دیتی تو شاید یہ تاریخی کامیابی کبھی حاصل نہ ہوتی۔ مسلسل یقین، محنت اور ثابت قدمی نے ایک ایسا خواب حقیقت میں بدل دیا جسے کبھی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنا یوٹیوب چینل شروع کرتا ہے۔ وہ مسلسل ویڈیوز بناتا ہے، لیکن پہلے چند مہینوں میں صرف چند درجن یا چند 100 ویوز آتے ہیں۔ اگر وہ فوراً یہ سوچ کر کام چھوڑ دے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس کا سفر وہیں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ سیکھتا رہے، اپنی ویڈیوز بہتر بناتا رہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام جاری رکھے تو وقت کے ساتھ اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے کامیاب کریئٹرز نے بھی ابتدا میں اسی طرح کے مشکلات مراحل کا سامنا کیا۔ فلورنس کے نزدیک ایمان انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یقین کے ساتھ مسلسل کوشش شامل ہو جائے تو انسان مشکلات کا سامنا زیادہ مضبوطی سے کر سکتا ہے اور اپنے مقاصد کی طرف اعتماد کے ساتھ سفر جاری رکھتا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 3، فیئر کی طرف۔ فلورنس اس چیپٹر میں خوف کو انسان کی سب سے بڑی ذہنی رکاوٹوں میں سے ایک قرار دیتی ہیں۔ ان کے مطابق بہت سے لوگ اپنی صلاحیتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خوف کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کبھی انہیں ناکامی کا خوف ہوتا ہے، کبھی لوگوں کی تنقید کا اور کبھی مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کا۔ یہی خوف انہیں قدم اٹھانے سے روک دیتا ہے۔ مصنفہ سمجھاتی ہیں کہ خوف اکثر حقیقت سے زیادہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی منفی نتیجے کا بار بار تصور کرتے ہیں تو ہمارا اعتماد کم ہونے لگتا ہے اور ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہمیں مزید پیچھے لے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم حقیقت پسندانہ انداز میں صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور خوف کے باوجود آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے اندر
اعتماد آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے۔ تاریخ کی مثال دیکھیں کہ 1953 میں سر ایڈمنڈ ہیلری اور تینزنگ نورگے نے پہلی مرتبہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ اس سے پہلے کئی مہمات ناکام ہو چکی تھیں اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چوٹی ناقابل تسخیر ہے۔ اگر وہ صرف خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے تو تاریخ کا یہ کارنامہ کبھی انجام ہی نہ پاتا۔ انہوں نے خطرات کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ مکمل تیاری، منصوبہ بندی اور حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ اسی طرح ایک طالب علم کلاس میں ہمیشہ صحیح جواب جانتا ہے لیکن ہاتھ اٹھانے سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر جواب غلط ہوا تو لوگ ہنسیں گے۔ اسی کلاس میں دوسرا طالب علم غلطی سے نہیں گھبراتا، سوال پوچھتا ہے، جواب دیتا ہے اور ہر غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ چند ماہ بعد دوسرا طالب علم پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور بہتر کارکردگی دکھانے لگتا ہے کیونکہ اس نے خوف کو سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ فلورنس کے مطابق خوف کو مکمل طور پر ختم کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آگے بڑھنے کا فیصلہ انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ جب انسان اپنے خوف کو اپنی زندگی کا حق بنانے کے بجائے اس کا سامنا کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ ایسے مواقع بھی حاصل کر سکتا ہے جن کا پہلے وہ صرف تصور ہی کرتا تھا۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 4، دی لا آف پراسپیرٹی۔ اس چیپٹر میں خوشحالی کو صرف دولت تک محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے ایک وسیع تصور کے طور پر بھی مصنفہ پیش کرتی ہیں۔ ان کے مطابق خوشحالی میں ذہنی سکون، اچھی صحت، مضبوط تعلقات، اپرچونٹیز اور مالی استحکام سب شامل ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ جب انسان ہر وقت صرف کمی، محرومی اور ناکامی پر توجہ دیتا ہے تو اس کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، جبکہ امید، شکر گزاری اور مسلسل محنت اسے نئی اپرچونٹیز تلاش کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مصنفہ یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ صرف پازیٹیو الفاظ یا خواہشات کافی نہیں ہوتی۔ خوشحالی کے لیے انسان کو اپنی صلاحیتیں بہتر بنانی پڑتی ہیں، سیکھنا پڑتا ہے اور آنے والے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے ہوتے ہیں۔ پازیٹیو تھاٹس ایک مددگار عنصر ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے محنت اور درست فیصلے بھی ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر ہنری فورڈ نے جب عام لوگوں کے لیے سستی گاڑی بنانے کا خواب دیکھا تو بہت سے لوگوں نے اسے ناممکن قرار دیا۔ اس نے نئی پیداواری تکنیکیں متعارف کروائیں، مسلسل تجربات کیے اور اپنی کمپنی کو بہتر بنایا۔ اس کی محنت اور جدت نے نہ صرف اس کی کاروبار کو کامیاب بنایا بلکہ پوری آٹو موبائل صنعت میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ خوشحالی صرف خواہشات سے نہیں بلکہ مسلسل محنت، منصوبہ بندی اور نئے خیال سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دو افراد آن لائن فری لانسنگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا شخص روز یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ دوسرا شخص مفت کورسز دیکھتا ہے، روزانہ مشق کرتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی مہارت بہتر بناتا ہے۔ چند ماہ بعد دوسرا شخص کام حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ پہلا شخص اب بھی صرف حالات کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ فلورنس کے مطابق خوشحالی کا سفر انسان کی سوچ سے
شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے مسلسل محنت، سیکھنے کا جذبہ اور مواقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 5، دی پاور آف دی اسپوکن ورڈ۔ فلورنس اس باب میں بتاتی ہیں کہ انسان کے بولے گئے الفاظ صرف دوسروں تک پیغام نہیں پہنچاتے بلکہ اس کی اپنی سوچ اور رویے پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ جب کوئی شخص بار بار مایوسی، ناکامی یا بے بسی کی زبان استعمال کرتا ہے تو اس کا ذہن بھی انہی خیالات میں الجھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس حوصلہ افزا اور حقیقت پسندانہ انداز میں بات کرنا انسان کے اعتماد اور طرز عمل پر پازیٹیو اثر ڈال سکتا ہے۔ مصنفہ کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اچھے الفاظ بولنے سے ہر مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، بلکہ وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ الفاظ انسان کے رویے، فیصلوں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے زبان کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا اہم ہے۔ 1963 میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے اپنی مشہور تقریر آئی ہیو اے ڈریم کی۔ اس تقریر نے لاکھوں لوگوں کو نسلی مساوات اور انصاف کے لیے پرامن جدوجہد کی ترغیب دی۔ صرف ایک تقریر سے تمام مسائل ختم نہیں ہوئے، لیکن ان کے الفاظ نے ایک بڑی سماجی تحریک کو مزید طاقت دی اور لوگوں کے حوصلے بلند کیے۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ درست وقت پر کہے گئے الفاظ معاشرے پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک کمپنی میں 2 مینیجر کام کرتے ہیں۔ پہلا ہر غلطی پر اپنے ملازمین سے کہتا ہے تم سے کبھی اچھا کام نہیں ہوگا۔ نتیجہ ٹیم کا اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ دوسرا مینیجر غلطی کی نشاندہی ضرور کرتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے لیکن ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ دوسری ٹیم زیادہ پر اعتماد، ذمہ دار اور بہتر کارکردگی دکھانے لگتی ہے، کیونکہ حوصلہ افزا الفاظ نے ان کے رویے پر پازیٹیو اثر ڈالا۔ فلورنس کے مطابق انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو شکایت، مایوسی اور بے امیدی کی بجائے امید، اعتماد اور تعمیری گفتگو کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ الفاظ نہ صرف دوسروں پر بلکہ خود انسان کی سوچ اور عمل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 6، سکسیس۔ فلورنس کے مطابق کامیابی کو صرف دولت، شہرت یا بڑے عہدے تک محدود نہیں رکھتی۔ ان کے مطابق حقیقی کامیابی وہ ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرے، اپنے مقصد کے لیے مسلسل کوشش کرے اور اپنی زندگی میں اطمینان محسوس کرے۔ وہ لکھتی ہیں کہ کامیاب لوگ اکثر ایک ہی دن میں کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ مصنفہ سمجھاتی ہیں کہ بہت سے لوگ کامیابی چاہتے تو ہیں لیکن ناکامی کے خوف، دوسروں کی رائے یا اپنی کمزور سوچ کی وجہ سے قدم ہی نہیں اٹھاتے، جبکہ کامیاب لوگ مشکلات کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ ہر رکاوٹ انہیں کچھ نیا سکھاتی ہے اور یہی مسلسل سیکھنے کا عمل انہیں دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ تھامس ایڈیسن نے برقی بلب کی تیاری کے دوران ہزاروں تجربات کیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ 1000 بار ناکام ہوئے ہیں تو ان کا مشہور جواب تھا کہ انہوں نے 1000 ایسے طریقے دریافت کیے جو کام نہیں کرتے۔ اگرچہ اس جملے کی مختلف روایات موجود ہیں،
لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایڈیسن نے مسلسل تجربات اور محنت کے ذریعے اپنی ایجاد کو کامیاب بنایا۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ مستقل مزاجی اکثر کامیابی کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان اپنا آن لائن کاروبار شروع کرتا ہے۔ ابتدا میں اس کی مصنوعات کم فروخت ہوتی ہیں، ویڈیوز پر کم ویوز آتے ہیں اور کئی بار اشتہارات بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ ہر ناکامی کے بعد اپنے طریقے کا جائزہ لیتا ہے، نئی مہارتیں سیکھتا ہے، گاہکوں کی رائے سنتا ہے اور اپنی حکمت عملی بہتر بناتا ہے۔ ایک سال بعد اسی کا کاروبار آہستہ آہستہ منافع کمانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی کامیابی کسی ایک دن کا نتیجہ نہیں بلکہ مسلسل بہتری اور ثابت قدمی کا ثمر ہوتی ہے۔ فلورنس کے مطابق کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو اپنے مقصد پر توجہ رکھتے ہیں، سیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہیں اور مشکلات کو اپنی ترقی کی راہ میں مستقل رکاوٹ کے بجائے عارضی آزمائش سمجھتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 7 ہیلتھ۔ فلورنس اس چیپٹر میں صحت کو انسان کی سب سے قیمتی نعمت قرار دیتی ہیں۔ ان کے مطابق جسم اور ذہن ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جب انسان مسلسل پریشانی، غصے، خوف یا مایوسی میں رہتا ہے تو اس کا اثر اس کی ذہنی کیفیت پر ضرور پڑتا ہے، اور ذہنی دباؤ بعض اوقات جسمانی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح امید، سکون اور متوازن سوچ انسان کو مشکلات کا بہتر انداز میں سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مصنفہ یہ نہیں کہتی کہ صرف پازیٹیو سوچ سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ان کا زور اس بات پر ہے کہ مثبت ذہنی رویہ، مناسب علاج، اچھی خوراک، آرام اور صحت مند عادات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اسے طبی علاج کے ساتھ اپنی ذہنی کیفیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فلورنس نائٹنگیل کو جدید نرسنگ کی بنیاد رکھنے والی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ کرائمین جنگ کے دوران انہوں نے صرف دوائیں ہی نہیں بلکہ صفائی، مناسب خوراک، آرام اور مریضوں کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنایا۔ ان کی کوششوں سے ہزاروں مریضوں کی حالت میں بہتری آئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحت صرف دوا سے نہیں بلکہ مجموعی دیکھ بھال اور بہتر ماحول سے بھی وابستہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک دفتر میں کام کرنے والا شخص روزانہ 10 سے 12 گھنٹے مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ نہ ورزش کرتا ہے، نہ مناسب نیند لیتا ہے اور نہ ہی ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے، کچھ عرصے بعد اسے تھکن، کمر درد اور ذہنی دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ روزانہ 30 منٹ چہل قدمی شروع کرتا ہے، وقت پر سوتا ہے، متوازن غذا کھاتا ہے اور ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتا ہے، تو چند ہی ہفتوں بعد وہ خود کو پہلے سے زیادہ توانا اور پرسکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ فلورنس کے مطابق صحت ایک ایسی دولت ہے جس کی حفاظت روزمرہ کی عادات، متوازن سوچ اور مناسب طبی نگہداشت کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ جب انسان اپنے جسم اور ذہن دونوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی بہتر کارکردگی دکھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 8 لو۔ فلورنس اس چیپٹر میں محبت کو صرف رومانوی تعلق تک محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے ایک ایسی مثبت قوت قرار دیتی ہیں جو انسان کے رویے، تعلقات اور زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ان کے مطابق نفرت، حسد، انتقام اور مسلسل غصہ انسان کے ذہنی سکون کو متاثر کرتے ہیں، جبکہ احترام،
ہمدردی، معافی اور خیر خواہی مضبوط تعلقات کی بنیاد بنتے ہیں۔ مصنفہ سمجھاتی ہیں کہ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر غلط رویے کو برداشت کرے یا اپنی عزت نفس کو نظر انداز کر دے، بلکہ محبت کا حقیقی مطلب دوسروں کے ساتھ انصاف، احترام اور اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ساتھ ہی اپنی حدود اور وقار کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے تقریباً 27 سال قید میں گزارے۔ رہائی کے بعد وہ اپنے مخالفین سے انتقام لینے کے بجائے قومی مفادات اور اتحاد کی بات کرتے رہے۔ انہوں نے جنوبی افریقہ میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی تاکہ برسوں کی تقسیم اور نفرت کو کم کیا جا سکے۔ ان کا رویہ اس بات کی مثال ہے کہ معافی اور پازیٹیو قیادت معاشرے میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اسی طرح دو دوست ایک کاروبار ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں ضد، غصے اور انا کو ترجیح دیں تو دوستی بھی ختم ہو سکتی ہے اور کاروبار بھی، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کی بات سکون سے سنیں، غلط فہمی دور کریں اور احترام کے ساتھ مسئلہ حل کریں تو نہ صرف ان کا تعلق مضبوط رہ سکتا ہے بلکہ ان کا کاروبار بھی ترقی کر سکتا ہے۔ فلورنس کے مطابق محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک طرز عمل ہے۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ احترام، ہمدردی اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ذہنی سکون بڑھتا ہے اور زندگی میں پازیٹیو ماحول پیدا ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 9 دی پرفیکٹ ورک۔ فلورنس اس چیپٹر میں بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ منفرد صلاحیتیں اور رجحانات ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق بہترین کام وہ ہے جو انسان کی قابلیت، دلچسپی اور محنت کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ جب کوئی شخص صرف دوسروں کی نقل کرتا ہے یا صرف وقتی فائدے کے لیے ایسا کام اختیار کرتا ہے جس میں اس کی دلچسپی نہ ہو تو وہ اکثر جلد تھک جاتا ہے اور اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کر پاتا۔ مصنفہ سمجھاتی ہیں کہ اپنے لیے مناسب کام تلاش کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس دوران سیکھنا، تجربات کرنا اور اپنی مہارتوں کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ انسان کو نئی اپرچونٹیز کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اسٹیو جابس کو 1985 میں اسی کمپنی ایپل سے الگ ہونا پڑا جس کی بنیاد رکھنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ بہت سے لوگ اسے ان کی ناکامی سمجھتے تھے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے نیکس اور پکسر پر کام کیا، نئی مہارتیں حاصل کیں اور بعد میں ایپل واپس آ کر ایسی مصنوعات متعارف کروائیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا کو بدل دیا۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ کبھی کبھی عارضی ناکامی انسان کو اس کے اصل مقصد کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان صرف اس لیے انجینئرنگ پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کے دوست بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصل دلچسپی گرافک ڈیزائننگ میں ہے۔ وہ پڑھائی تو مکمل کر لیتا ہے مگر اپنے کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ بعد میں وہ ڈیزائن سیکھتا ہے، اپنی مہارت بہتر بناتا ہے، فری لانسنگ شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس شعبے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرتا ہے تو اس کی دلچسپی، محنت اور کارکردگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ فلورنس کے مطابق بہترین کام وہ ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے، مسلسل سیکھتا رہے اور محنت کے ذریعے اپنی مہارت میں اضافہ کرتا رہے۔ ایسے کام میں
کامیابی حاصل کرنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور انسان زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 10 کلیمنگ یور گڈ۔ یہ کتاب کا آخری چیپٹر ہے۔ فلورنس اس چیپٹر میں اپنے تمام خیالات کو یکجا کرتی ہیں۔ ان کے مطابق انسان کی زندگی پر اس کی سوچ، الفاظ، رویے اور فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ قارئین کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ خوف، مایوسی اور نیگیٹو تھاٹس کے بجائے امید، اعتماد اور تعمیری طرز فکر اپنائیں۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ مسلسل محنت، سیکھنے کا جذبہ اور درست عملی اقدامات شامل ہوں، کیونکہ صرف خواہشات یا الفاظ کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں آنے والے مواقع کو پہچاننا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی سوچ بہتر بنانے کے ساتھ اپنی عادات، مہارتوں اور فیصلوں پر بھی کام کرتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ بہتر نتائج حاصل کرنے کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد شدید تباہی کا سامنا کیا۔ بہت سے شہر تباہ ہو چکے تھے اور معیشت کمزور تھی، لیکن جاپانی عوام اور صنعتوں نے تعلیم، تحقیق، نظم و ضبط اور مسلسل محنت پر توجہ دی۔ اگلے چند اشروں میں جاپان دنیا کی مضبوط معیشتوں میں شامل ہو گیا۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ مشکل حالات کے باوجود درست سوچ کے ساتھ مسلسل عملی کوشش بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر دو افراد ایک ہی دن اپنا آن لائن کاروبار شروع کرتے ہیں، پہلے شخص کی توجہ صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ جلدی امیر بن جائے، لیکن وہ نہ نئی چیزیں سیکھتا ہے اور نہ اپنی غلطیوں کو درست کرتا ہے۔ دوسرا شخص مسلسل اور مستقل نئی مہارتیں سیکھتا ہے، گاہکوں کی رائے سنتا ہے، اپنی سروس بہتر بناتا ہے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ایک سال بعد دوسرا شخص اپنے کاروبار کو مستحکم بنا لیتا ہے، کیونکہ اس نے صرف کامیابی کا خواب نہیں دیکھا بلکہ اس کے لیے مسلسل عملی اقدامات بھی کیے۔ فلورنس اس کتاب کا مرکزی پیغام پیش کرتی ہیں کہ مثبت سوچ، تعمیری الفاظ، مضبوط رویہ اور مسلسل محنت مل کر انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جب انسان امید کے ساتھ سیکھنے اور عمل کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ مشکلات کے باوجود ترقی کی طرف بڑھنے کے زیادہ امکانات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تھی اس بک کی سمری۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ بک میں۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔